सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल और एहसान है कि उस करीम ज़ात ने हमें जुमातुल मुबारक की रहमतें, बरकतें और सादतें समेटने के लिए जामिया मस्जिद में हाज़री का ये मौका अता फ़रमाया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हमारा यहाँ हाज़िर होना और नमाज जुमा अदा करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के दिन नाज़िल होने वाली रहमतें, बरकतें और सादतें हमारे शामिल हाल फरमाए। आज मैं आप अहबाब के सामने चंद घड़ियाँ दो चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा, बड़े दुखे हुए दिल के साथ और बड़े रंजीदा तबीयत के साथ आपके सामने चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। यकीन जानिए, मौजू बयान करना तो एक अलग बात है, मौजू है क्या ये बयान करते हुए भी मेरा कलेजा कांप रहा है। जिन हालात से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इंतहाई नाजुक और इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं आपके सामने ये मारूज़ात पेश करूँगा। एक दफ़ा फिर आलम कुफ़र ने अपने खुद से बातन का इजहार किया और इस दफ़ा तो उन्होंने हमारे जिगर में नेज़े पेवस्त किए हैं। पैगम्बर अमन, मुर्शिद कायनात, मोहसिन इंसानियत, मुअल्लिम अखलाक, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सय्यदा कायनात, मखदूमा कायनात, उम्मुस सादात, शहज़ादी अक़लीम हया, इज़्ज़त नवाज़, रिफ़त माब, मलका मुमकिनात, हज़रत सय्यदा खातून जन्नत बीबी सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आलम कुफ़र ने खातून जन्नत के मौजू पर एक फ़िल्म बनाई है जो इस वक्त इंग्लैंड के सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। इंग्लैंड के जो हालात हैं इस वक्त बड़े नाजुक हैं, मुसलमान वहाँ सरापा एहतिजाज हैं। इस दफ़ा उन्होंने हमारे जिगर पे नेज़े पेवस्त किए हैं। आप अंदाज़ा करें, उन्होंने गुस्साखाना फ़िल्में बनाई, उन्होंने खाके शाया किए, अवामी सतह पर तो एहतिजाज बुलंद हुआ। चंद एक हुक्मरानों ने भी इजहार किया अपने ईमान का, लेकिन जिस तरह एक मजबूत आवाज़ आलम इस्लाम की तरफ से उठनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठी। इसलिए पंजाबी में कहते हैं ना, चाका खुल जाना, उनके चाके खुल गए। उन्हें पता क्या हो जाएगा। अभी तक तो वो फिल्म मौजूद है जो पैगम्बर इस्लाम पर बनाई गई थी, अभी इंटरनेट पर वो गुस्साखाना खाके भी मौजूद हैं। उन्हें पता है ये क्या कर लेंगे। ये चंद एक नौजवान निकलेंगे, कुछ लोग निकलेंगे, सड़कों पर एहतिजाज करेंगे और फिर घरों में चले जाएंगे। इससे पहले जो बेदबियाँ गुस्साखियाँ हुई हैं, अवामी सतह पर बड़ा एहतिजाज किया गया है। आप जानते हैं अवामी सतह पर बड़ा एहतजाज किया गया है। फिर उस एहतजाज का जो रद्द अमल था वो फिर हमने शैल भी बर्दाश्त किए हैं, हमने गोलियां भी खाई हैं, हमने लाशें भी उठाई हैं। लेकिन इस वक्त 56 से ज़्यादा 57 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं। अगर हम सारे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके नुमाइंदे मिलकर चले जाते ना अक़वाम मुत्तहिदा में और उन्हें मजबूर करते तो आज आलम कुफर की ये जुर्रत ना होती, वह पैगम्बर इस्लाम की बेटी की इज़्ज़त की तरफ आँख उठाकर देखते। आप समझ नहीं रहे वो हौलनाकी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला वो फिल्म बनाई गई है, उसमें माज़ल्ला खातून जन्नत को दिखाया गया है।
اگرچہ پردے میں دکھایا گیا ہے لیکن معاذ اللہ وہاں خاتون جنت کو دکھایا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ جو پردے میں عورت ہے، یہ بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ خاتون جنت کو دکھایا گیا ہے، انہوں نے جو تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں، انہوں نے جو تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، وہ جس عورت کو انہوں نے وہ لباس پہنا کر پیش کی ہے، کیا خیال ہے وہ کوئی مسلمان عورت ہوگی؟ وہ تو شراب پینے والی عورت ہوگی، وہ تو فاحشہ ہوگی، بد کردار عورت ہوگی۔ مجھے بتائیں یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس امت پر موت کیوں نہیں آ گئی؟ آپ تصور کریں پیغمبر اسلام کی بیٹیاں گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، اس بار انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی پر فلم بنا دی ہے۔ میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے پڑھا، انہوں نے اس پر لکھا ہے، ویسے میرے نظر میں نہیں گزرا، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہوگا، میں نے ویسے نہیں دیکھا، کیا ہوگا علماء نے، میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا، پچھلے دنوں میں زیادہ سفر میں بھی تھا۔ میری یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ میں فلم کا نام نہیں بتا رہا، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کچے ذہن ہیں، انہوں نے گھر جا کر فوراً فلم سرچ کرنی ہے، کون سی فلم بنائی گئی ہے، اس لیے وہ فلم دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے، اور بعض صورتوں میں تو کفر ہو جائے گا اگر جو چیزیں دکھائی گئی ہیں انہیں مان لیا جائے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں سیدہ خاتون جنت کی عفت و طہارت کے حوالے سے، عظمت و شان کے حوالے سے چند ایک معروضات درج کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کلمہ حصر بات یہی ہے، یرید اللہ، اللہ ارادہ کر رہا ہے۔ کون ارادہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا ارادہ؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اپنے محبوب مکرم کے اہل بیت تمہیں نجاست سے دور رکھنے کا، وَيُطَهِرَكُمْ، اور تمہیں پاک رکھنے کا۔ آگے فرمایا تطہیرا، یہ مفعول مطلق ہے، اس طرح پاک رکھنے کا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کر رہا ہے۔ کون ارادہ کر رہے ہیں؟ کون ارادہ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہمارے لیے اصول ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کے آغاز میں حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے تو نیت ہم ہی کریں گے۔ میں نے وضو کرنا ہے، میرے وضو کی نیت محترمہ عبداللہ صاحب کریں تو ان کی نیت کا میرے وضو کو فائدہ ہوگا؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ غسل میں نے کرنا ہے تو نیت بھی، وضو میں نے کرنا ہے تو نیت بھی۔ انما الاعمال بالنیات، جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے ارادہ بھی وہ کرتا ہے، نیت بھی وہ کرتا ہے، پر قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، پاک اہل بیت نبوت ہو رہے ہیں، ارادہ رب فرما رہا ہے، پاک خانوادہ اہل بیت ہو رہا ہے، ارادہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں جنہیں اللہ پاک کرے کتنی شانوں سے پاک کیا ہوگا۔ میں صرف طہارت کی ایک مثال دوں گا اور پھر خاتون جنت کا ذکر۔ میں نے جو علماء کرام کے جوڑے سیدھے کیے، جو خانقاہوں کی خاک و آنکھوں کا سرما بنایا، یا چلیں کچھ 4 صفحے پڑھ لیے، 4 ورقے میں نے پڑھ لیے، میں نے آج تک نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ میرے علم میں ہے، نہ میری نظر میں یہ بات گزری ہے کہ کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں۔ نہ پڑھے نہ سنے، نہ کسی سے سنے، نہ خود پڑھے نہ خود دیکھے کہ کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں، اور ازواج نبوت نے میل دور کرنے کی نیت سے حضور کے کپڑوں کو دھویا ہو۔ یہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، بلکہ امام مالک کا فتویٰ سنیں۔ امام مالک فرماتے ہیں جس نے حضور کی چادر کو میلا کہا کافر ہو جائے گا۔ جس نے حضور کی چادر کو میلا کہا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، حضور کے کپڑے دھونے سے متعلق احادیث ہیں، یہ نہیں کہ کپڑے دھونے سے متعلق احادیث کوئی نہیں، احادیث ہیں، لیکن وہ اور موضوع پر ہے۔ جیسے بی بی اسماء کے پاس امام الانبیاء کی قمیض مبارک ہے،
کوئی بیمار آیا، آپ نے پانی میں دھو کر پانی پلایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ لباس رسول پر ایسی حدیثیں ملیں گی جامع ترمذی میں، دیگر کتب میں، لیکن میل دور کرنے کی نیت سے، صاف کرنے کی نیت سے کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ آپ اس پر کسی مفسر کا قول بتا دیں، کسی فقیہ کی تحقیق لے آئیں، تفاسیر اٹھا لیں، علامہ ابو بکر جساس کی احکام القرآن اٹھا لیں، دور منصور اٹھا لیں، قرطبی کو پڑھ لیں، طبری کو پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، رازی کو پڑھ لیں، روح المعانی پڑھ لیں، تفسیر کبیر پڑھ لیں، روح البیان پڑھ لیں، ضیاء القرآن پڑھ لیں، اور حدیث میں آئیں تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، ریاض الصالحین، مشکات، آگے شروحات، بے شمار کتابیں ہیں۔ کسی مفسر کا قول نہیں ملے گا، کسی محدث کی روایت نہیں ملے گی، کسی فقیہ کی تحقیق نہیں ملے گی کہ کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں اور خاندان نبوت کی خواتین نے میل دور کرنے کی نیت سے حضور کے کپڑوں کو دھویا ہو۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو رب اپنے محبوب کے وجود کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، اس نے محبوب کے خون سے بننے والی اولاد کو کتنا پاک رکھا ہو۔ دیکھیں وجود، یہ جو لباس ہے اس کا تعلق وجود کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور اولاد کا تعلق تو وجود کے باطن کے ساتھ ہے۔ جو اپنے محبوب کے وجود کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا، وہ محبوب کے خون سے بننے والی اولاد کو کیسے میلا ہونے دے گا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہمارے امام نے بیان کر دیا، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ، سارے نہیں بولے، ان کی بے لوث طینت پہ سیدہ خاتون جنت کی ولادت باسعادت ہوئی، ظہور قدس ہوا تو امام الانبیاء تشریف لائے، حضور نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما بھی ہے، ماتھا سونگا بھی ہے، ماتھا چوما بھی ہے اور ماتھا سونگا بھی ہے، اور فرمایا خدیجہ مجھے تمہاری اس بیٹی کے وجود سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر حضور نے اپنی بیٹی کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے فاطمہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ فاطمہ سے ہے اور فاطمہ فتمن سے ہے، جس کا مطلب ہے آڑ بننا، ڈال بننا، پردہ رکاوٹ بننا۔ اور حضرت علی شیر خدا اور جناب انس سے مروی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا انما سمیت فاطمہ فاطمہ و حجبہا عن النار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، یہ نام دوزخ سے جو آگ ہے اس کے، دوزخ کی آگ کے راستے میں رکاوٹ بننے والا نام ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس کے دل میں میری بیٹی کی عقیدت ہوگی، جس کے دل میں میری بیٹی کی عقیدت و محبت ہوگی، خاتون جنت کی محبت بندہ مومن اور دوزخ کی آگ کے درمیان آڑ کا کام کرے گی، یہ محبت ہی آڑ کا کام کرے گی، یہی پردے کا کام کرے گی۔ اور پھر خاتون جنت کا ایک بڑا معروف لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ بطول۔ بطول بطالہ سے نکلا ہے، تا کے ساتھ، اردو میں تے کہتے ہیں، اور بطلہ بطلن سے نکلے جس کا مطلب ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ قرآن مجید سورہ مزمل اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ۔ اس سے علماء نے اعتکاف مراد لی ہے کہ سب سے کٹ کے تبتیلا، اسی کے ہو جاؤ، اسی کی طرف سب سے کٹ کے ہو جاؤ۔ تو بطل کا معنی ہے کٹ کے علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، یہ فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ اور خاتون جنت کا تو لقب ہی بطول ہے، اسے پتہ چلا خاتون جنت فنا فی اللہ کی اعلیٰ منزل پر فائز تھی، اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ بڑی مشہور آپ کا اپنا قول ہے، ساری رات ایک سجدے میں گزارتی ہیں، اور جب مؤذن اذان فجر پڑھتا ہے، نوافل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سلام پھیر کے عرض کرتی ہیں پروردگار تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، تیرے نبی کی بیٹی تیری یہ بندی جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکی، تو نے رات اتنی چھوٹی بنا دی ہے، کوئی تو ایسی رات ہوتی خاتون جنت جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کرتی۔ خاتون جنت فنا فی اللہ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ اب میں جو حدیث سنانے لگا ہوں بڑی قابل رشک ہے،
بڑی قابل محبت حدیث ہے. امام الانبیاء کی جو صاحبزادی ہیں یہ ناموس رسالت کی محافظہ بھی ہیں. معروف روایت آپ نے سن رکھا ہے کہ مکی دور چونکہ مشکل دور تھا تو ایک قبیلے والوں نے اپنے خاندان کی رسم کے مطابق ایک بڑے جانور کی قربانی کی. اس کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی. ابو جہل آیا، امام الانبیاء حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہ اوجڑی اٹھا کر حضور کی گردن مبارک میں ڈال دی. اس وقت وہ دوڑ کے کس نے آ کے اوجڑی کھینچ کے اتاری تھی؟ سیدہ خاتون جنت نے اتاری تھی. اور عمر کتنی ہے؟ 5 سال 6 سال 7 سال یہی عمر ہے. اور ابو جہل کو دھکا دیا، جو لفظ بولے وہ سننے والے تھے. اس سے پتہ چلا خاتون جنت ناموس رسالت کی محافظہ بھی بنی ہے. امام الانبیاء کبھی اپنی صاحبزادی سے دور نہیں رہے، کبھی دور نہیں رہے سوائے ایک موقع کے، اور وہ ہے ہجرت رسول کا موقع. ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ آئے، قباء کے مقام پر حضور جلوہ گر ہیں، اور پھر حضور نے 17 دن اپنی بیٹی کا انتظار کیا ہے. 17 دن حضرت علی، جناب زید اور دیگر صحابہ گئے تھے مکے سے، خواتین کا قافلہ لے کر آئے، اور اس قافلے میں 4 فاطمہ نام کی خواتین تھیں. کتنی؟ 4. ایک سیدہ خاتون جنت ہے، دوسری بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی شیر خدا کی والدہ، تیسری ہیں بی بی فاطمہ بنت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی فاطمہ، چوتھی ہیں جناب فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب، یہ بھی حضور کی چچا زبیر ان کی بیٹی ہیں. بی بی عائشہ ہیں، بی بی ام رومان ہیں، ام ایمن ہیں، دیگر خواتین بھی ہیں، بی بی اسماء ہیں. تو 17 دن حضور نے اپنی بیٹی کا انتظار کیا قباء کے موقع پر. حالانکہ قریب مدینہ ہے، قباء سے حرم کتنا ہے؟ 2 میل کا فاصلہ ہے. خاتون جنت آئی ہیں، حضور بیٹی کو ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہو گئی. اور جب خاتون جنت کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو حضرت علی شیر خدا کا گھر قدرے تھوڑا سا دور تھا. امام الانبیاء نے فرمایا، علی میں چاہتا ہوں خاتون جنت کو میرے قریب لے آؤ. دوری برداشت نہیں ہوئی، خاتون جنت کو قریب لایا گیا. اور پھر امام الانبیاء کا معمول تھا جب بھی حضور صبح نماز کے لیے اٹھتے، کاشان نبوت سے نکلتے تو خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا دیتے، الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور پھر حضور وہی آیت پڑھتے جو میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محمد کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ آگے آیت پڑھتے، اے میرے گھر والوں اللہ نے تمہیں اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ نے ایسے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اب میں نے صرف 2 حدیثیں سنانی ہیں. پہلے جو حدیث سنا رہا ہوں، امام الانبیاء خاتون جنت، کیونکہ پاس گھر تھا، حضور جب کسی طرف نکلتے نا سفر پر تو خاتون جنت کے گھر سے ہو کر حضور سفر پر جاتے تھے، واپس آتے تو خاتون جنت کے گھر سے ہو کر اپنے گھر میں آتے تھے. اور جب شہزادگان کی ولادت ہوئی ہے پھر حضور نواسوں سے مل کر گھر تشریف لاتے تھے. ایک دن حضور اپنی بیٹی کے ہاں تشریف فرما ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. امام الانبیاء خاتون جنت کے پاس بیٹھے ہیں، دونوں باپ بیٹی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. آخرت کا ذکر چلا تو امام الانبیاء نے فرمایا، انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میں جنت میں جاؤں گا. انا اول من يدخل الجنہ. اس پر ایک حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ اور موضوع پر ہے. اس میں امام الانبیاء نے فرمایا سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے اور کوئی جنت نہیں کھلوا سکے گا. انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا. فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے جنت کھولے گا. آپ ذرا چشمے تصور میں دیکھیں، وہاں سارے نبی، سارے رسول، سارے پاکان امت وہاں کھڑے ہیں. بڑے بڑے غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں اور نبی رسول وہاں ہیں. کوئی جنت کھلوا نہیں سکے گا. فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے
سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس میں تو جنت کے دروازے پر دستک کا ذکر ہے، پر جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس میں جنت میں داخلے کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ جنت میں داخلے کا ذکر ہے۔ فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكِ، اور آپ میرے ساتھ جنت میں جائیں گی، میں جاؤں گا میرے ساتھ آپ جائیں گی۔ آگے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سو رہے ہیں نا علی، یہ جنت میں جائیں گے۔ نائم کہتے ہیں سونے والے کو، نائم کسے کہتے ہیں؟ نوم کہتے ہیں نیند کو، نائم کہتے ہیں سونے والے کو۔ اذان فجر میں سنا ہوگا الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے، نوم نیند کو کہتے ہیں، سونے والے کو نائم۔ حضرت علی آرام کر رہے تھے، فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، وَإِيَّاكِ، اور آپ جائیں گی، وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سونے والے ہیں علی یہ جائیں گے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ یہ کتنی ہستیاں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، بڑی توجہ سے سننے، کتنی ہستیاں ہیں۔ اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں آپ کے لیے، سمجھنا آسان ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے، کیونکہ 5 ہستیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم 5 تن، ویسے ہمارا عقیدہ ہے 5 تن پاک بھی پاک ہیں اور حضور کی ساری آل ہی پاک ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، لیکن یہ آل ابا ہیں، باقی بیٹیاں بھی پاک ہیں، باقی داماد بھی پاک ہیں، لیکن یہ حضور کی آل ابا ہیں، وہ جو چادر والی حدیث ہے۔ فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، وَإِيَّاكِ، اور آپ جائیں گی، وَهَذَا النَّائِمُ، یہ سونے والا علی جائے گا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن اور حسین جائیں گے۔ میں آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں، ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال تو سنیں، سخی باپ کی سخی بیٹی، لجپال باپ کی لج پالنے والی بیٹی، پردے رکھنے والے باپ کی پردے رکھنے والی بیٹی، جواد باپ کی جود و سخا کرنے والی بیٹی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم 5 دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو خاتون جنت نے تڑپ کے پوچھا، عرض کیا فَمُحِبُّونَ، یا رسول اللہ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھنے والے ہوں گے، وہ جو اپنی بیٹیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے، وہ جو ہماری بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، وہ جو ہمارے نام کی محفلیں سجائیں گے، وہ جو ہمیں ایصال ثواب کریں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ میرے آقا کا دریا رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا، فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو، آگے آگے اہل بیت نبوت جائیں گے، ازواج نبی چلے گی، اصحاب رسول جائیں گے، پیچھے پیچھے ان کے غلام جنت میں داخل ہو۔ ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ فرمایا ہم سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے اور ہمارے پیچھے ہمارے حبدار، ہم سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری جو حدیث سنا رہا ہوں یہ معروف حدیث ہے، اور اس کی جزیات پر بات کروں تو وقت کافی درکار ہے، میں صرف ترجمے تک ہی رکنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ میری جان ہے۔ اس حدیث میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا، اردو ترجمہ یہی ملتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حدیث میں جگر کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ بتا دیا میں علم والا ہوں تو فاطمہ بھی علم والی ہے، میں علم والا ہوں تو فاطمہ بھی علم والی ہے، میں شریف ہوں تو فاطمہ شرافت کا ٹکڑا ہے، میں نجیب ہوں تو فاطمہ نجابت کا ٹکڑا ہے، میں کریم ہوں تو فاطمہ بھی کرم کرنے والی ہے، میں ستار ہوں تو فاطمہ بھی پردہ پوشی کرنے والی ہے، میں جواد ہوں تو فاطمہ بھی جود و سخا کرنے والی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں سوائے نبوت اور رسالت کے، سوائے نبوت اور رسالت کے اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا امام الانبیاء نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو عطا فرما دیا ہے۔
فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا۔ اب اس پر اماموں کے حوالے سنے، میں 4 حدیث کے اماموں کے حوالے دینے لگا ہوں جن پر امت نے اعتماد کی ہے۔ 4 اماموں کے حوالے، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دنیا حدیث کے 4 اماموں کے حوالے سنے، انہوں نے اس پر شرح کیا کی ہے، نچوڑ کیا نکالا ہے۔ چاروں ائمہ نے لکھا ہے کہ جس نے خاتون جنت کی ادنا درجے کی بے ادبی کی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ادنا درجے کی بے ادبی کی خاتون جنت کی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو خاتون جنت کی بے ادبی کر رہا ہے انڈائریکٹ وہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے۔ جو خاتون جنت کی بے ادبی کر رہا ہے وہ امام الانبیاء کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اچھا یہ تو میں نے علم حدیث کے اماموں کے حوالے دیے ہیں نا، اس پر جو صوفیاء نے تشریح کی ہے وہ سننے والی ہے، بڑی آپ کی توجہ کا طالب۔ صوفیاء فرماتے ہیں امام الانبیاء نے یہ کیوں فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ اس لیے حضور جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں بڑے بڑے اماموں نے آنا ہے، بڑے بڑے شہیدوں نے آنا ہے، بڑے بڑے صالحین نے آنا ہے، بڑے بڑے اتقیاء اصفیاء اسخیاء نے آنا ہے، پاکان امت نے آنا ہے۔ میرے آقا جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں امام حسن نے آنا ہے، امام حسین نے آنا ہے، زین العابدین نے آنا ہے، امام باقر نے آنا ہے، جعفر صادق نے آنا ہے، موسیٰ کاظم نے آنا ہے، امام رضا نے آنا ہے، محمد نقی نے آنا ہے، علی تقی نے آنا ہے، حسن عسکری نے آنا ہے۔ میرے آقا جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں بغداد میں غوث اعظم نے آنا ہے، لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری نے آنا ہے، اجمیر میں معین الدین چشتی اجمیری نے آنا ہے، بخاری میں سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری نے آنا ہے، گولنے میں میر علی شاہ نے آنا ہے، اور بالآخر امام مہدی نے آنا ہے۔ اس لیے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دنیا والوں فاطمہ کی اولاد میں جتنے امام آئیں گے، جتنے شہید آئیں گے، جتنے اصفیاء آئیں گے، جتنے اتقیاء آئیں گے، جتنے صالحین آئیں گے، جتنے اللہ والے آئیں گے، وجود ان اللہ والوں کے ہوں گے، تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا، سارے شامل ہو جائیں، فاطمہ میرا۔ جو خاتون جنت کی بے ادبی کر رہا ہے انڈائریکٹ وہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے۔ یقین جانیے میں نے اس فلم کا نام نہیں بتایا آپ کو، اس لیے کہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے فوراً جا کے سرچ کرنا ہے۔ وہ فلم دیکھنا حرام ہے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر آپ ہلکا سا بھی تردد کا شکار ہوگے تو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ فلم میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اسے انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کرنا آپ نے۔ بس اتنی سی بات ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے۔ دیکھیں آپ لوگ میرے خیر خواہ ہیں، ایک حسن ظن ہے میرا، آپ کی میرے ساتھ جو محبت تعلق ہے اسلام کی وجہ سے ہے، آپ لوگ میرے خیر خواہ ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی بات آپ کو چوک میں کھڑا ہو کر اگر آپ میری بیٹی کی بات کریں تو میں گوارہ نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں تو بیٹیوں کی باتوں پر لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ آپ کا بڑا بھی عزیز خیر خواہ ہوگا، آپ کی بیٹی کی بات اگر چوک میں کرے گا آپ گوارہ کریں گے؟ آپ ذرا تصور تو کریں، رسول کی بیٹی پر فلم بنائی جائے اور ایک عورت کو معاذ اللہ خاتون جنت کی تشبیہ میں دکھایا بھی جائے، کوئی امت مر کیوں نہیں گئی اس سے پہلے؟ یہ منظر بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اگر ہم نے جو پہلے گستاخیاں ہوئیں، میں عامت الناس کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں نے تو شیل بھی کھائے ہیں، ہم نے تو لاشیں بھی اٹھائی ہیں حضور کی ناموس پر، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس وقت کوئی مضبوط حکمت عملی اپناتے، آج حضور کے گھر میں تو بات نہ جاتی، آج رسول کی بیٹی پر فلمیں تو نہ بنتی۔ اس وقت انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں مسلمان سراپا احتجاج ہیں اس فلم کے خلاف۔ دعا کریں اللہ کریم انہیں نیست و نابود فرمائے، دنیا میں عبرت کا نشان بنائے۔ میں نے اقتصابات اس کے دیکھے ہیں، فلم نہیں دیکھی اللہ بچائے، میں نے اس کے اقتصابات دیکھے ہیں یعنی کہ پڑھے ہیں، اور مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے بتایا کہ اس میں اقتصابات میں تھا کہ کیا کچھ اس میں دکھایا گیا ہے جو میں چاہ کر بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے
اس پر چند ایک سطریں لکھی ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ خاتون جنت، یورپ والوں کو نہیں پتہ انہوں نے ہمارے جگر میں نیزے کھبوئے ہیں، انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے اور ہماری غیرت ایمانی پر کس قدر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتہ خاتون جنت کون ہے؟ آسمان نے عصمت پیمبر کا ستارہ زہرا، لب مرسل کی دعاؤں کا اجالا زہرا۔ توجہ ہے تو غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آسمان نے عصمت پیمبر کا ستارہ زہرا، لب مرسل کی دعاؤں کا اجالا زہرا، لب مرسل کی دعاؤں کا اجالا زہرا، اور آنکھ اٹھا کر سورج بھی نہ دیکھ پائے جسے وہ عفت و تطہیر کا گہوارہ زہرا۔ آنکھ اٹھا کر سورج بھی نہ دیکھ پائے جسے وہ عفت و تطہیر کا گہوارہ زہرا۔ تمہیں پتہ ہے زہرا کون ہے؟ زہرا درد کے ماروں کا درمان بنی، زہرا ہر ٹوٹے ہوئے دل کا نگہبان بنی۔ زہرا درد کے ماروں کا درمان بنی، زہرا ہر ٹوٹے ہوئے دل کا۔ 3 دفعہ ملک الموت آیا تھا حضور کی بارگاہ میں دروازہ رسول پر، وقت نہیں میں وہ حدیث آپ کو سناتا۔ 3 دفعہ امام الانبیاء کی روح مبارک کی زیارت کرنے، میں یہ نہیں کہہ رہا روح قبض کرنے کے لیے، وصال النبی کا لمحہ 3 دفعہ ملک الموت عرابی کی شکل میں آیا، دیہاتی کی شکل میں دستک دی۔ 3 دفعہ خاتون جنت اندر سے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا عرابی ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امام الانبیاء علیل ہیں، بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا، پھر 6 بار، تیسری بار آیا تو خاتون جنت نے قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ کس سے بحث کر رہی ہو؟ عرض کیا ابا جان کوئی عرابی ہے، بار بار آ رہا ہے، میں سمجھا بھی رہی ہوں۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ عرابی نہیں، یہ ملک الموت ہے، یہ ماں باپ سے اولاد لے لیتا ہے، اولاد کے سر سے ماں باپ کا سایہ لے لیتا ہے، یہ کبھی کسی کے گھر اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ جو بار بار اجازت لے رہا ہے یا میری شان سے ڈر رہا ہے یا تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے، یا میری شان سے ڈرتا ہے یا تیرے پردے کا حیا کرتا ہے۔ سونے میں نے اس پر لکھا، میں نے کہا صبر کی جھیل حیا کا ہمالا زہرا، صبر کی جھیل حیا کا ہمالا زہرا، حسنین کی غیرت و حمیت کا حوالہ زہرا۔ بیٹے میں جو غیرت ہوتی ہے دراصل وہ ماں کی غیرت ہوتی ہے۔ بیٹا جتنا غیرت والا ہے یہ ماں کی غیرت ہے۔ امام حسین کی بڑی غیرت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بڑی غیرت ہے، یہ ساری تاثیر ہے سیدہ خاتون جنت کے شیر کی تاثیر ہے۔ اس لیے میں نے کہا صبر کی جھیل حیا کا ہمالا زہرا، حسنین کی غیرت و حمیت کا حوالہ زہرا، کتنی اجلت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے جب بھی کسی بے کس نے پکارا زہرا۔ اگلے شعر میں نے اس ملک الموت کے واقعے کا ذکر کیا ہے، میں نے کہا غیظ میں گھر کسر نبوت کی مکینہ آ جائے تو ملک الموت کے ماتھے پہ بھی پسینہ آ جائے۔ غیظ میں گھر کسر نبوت کی مکینہ آ جائے تو ملک الموت کے ماتھے پہ بھی پسینہ۔ آخری باندھ ہے، اسی پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، اور پہلا شعر ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا ازواج پیمبر کی عصمت کی گواہی زہرا، ازواج پیمبر کی عصمت کی گواہی زہرا۔ اور اگلا شعر بڑی تاثیر رکھتا ہے، پوری تاریخ رکھتا ہے، اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ازواج پیمبر کی عصمت کی گواہی زہرا، کربلا کے پیاسوں کی پشت پناہی زہرا، کربلا کے پیاسوں کی پشت پناہی زہرا، اہل باطل کے ارادوں کی تباہی زہرا۔ یہ جنہوں نے فلم بنائی ہے، جنہوں نے گستاخی کی ہے، میں نے کہا ازواج پیمبر کی عصمت کی گواہی زہرا، کربلا کے پیاسوں کی پشت پناہی زہرا، اہل باطل کے ارادوں کی تباہی زہرا، راہروان حق کے لیے حق آگاہی زہرا۔ اور آپ کی تھوڑی نہیں پورے کلام کا نچوڑ اس ایک شعر میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ میں نے کہا ایسی ہیبت، خاتون جنت کی ہیبت، ایسی ہیبت کہ فنا کفر کا ہر ہتھ کنڈا ہو جائے اور گھور کر دیکھ لے تو سورج بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے خاتون جنت کی غیرت کیا ہے، ہیبت کیا ہے؟ ایسی ہیبت کہ فنا کفر کا ہر ہتھ کنڈا ہو جائے اور گھور کر دیکھ لے تو سورج بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ دعا کرے اللہ کریم ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، ایسی قیادت عطا فرمائے جو عالم کفر کیا۔ ہمیں تو الجھا دیا گیا نا، ہمیں تو پاکستانیوں کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں، ہمیں تو الجھا دیا گیا ہے۔
کہ جی فلاں چور ہے، فلاں امپورٹڈ ہے، فلاں نااہل ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک ہی پتہ ہے، بندر کے ہاتھ میں ماچس آئے وہ لنکا جلا دیتے ہیں۔ ہمیں تو ہاتھ میں وہ ماچسیں دے دی ہیں موبائل کی صورت میں، سارا دن ہم نے گالیاں دیکھنی ہیں، گالیاں سننی ہیں، گالیاں نکالنی ہیں، بس ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنا ہے۔ بدتمیز بنا دی ہماری قوم کو۔ ہم تو اس دائرے سے نکلے ہی نہیں کہ یہاں سے نکل کر اوپر بھی دیکھیں عالم اسلام کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، اسلام پر کیا حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم جنہوں نے خاتون جنت کی بے ادبی کی ہے دنیا میں عبرت کا نشان بنائے، دنیا میں ذلت کا نشان بنائے۔ اور آج کوشش کریں کہ ہر گھر میں اگر وہ بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک طالب علم ہوں، آپ کا دوست ہوں، بھائی ہوں، ایک گزارش ہے زیادہ اہتمام نہ کریں، رات کے کھانے پر آج خاتون جنت کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ ضرور پیش کریں کہ اس مشکل دور میں ہم خاتون جنت کے غلام ہیں۔ اور پتہ کیوں کہہ رہا ہوں فَمِن وَرَائِكُمْ، ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔